आहल शाह अपनी पिजारों को साइड पर लगाता रात के वक्त ठंडी हवा का मज़ा लेता हुआ फुटपाथ पर चल रहा था, जभी इसकी नज़र एक 10-12 साल की बच्ची पर पड़ी जो कि गजरे बेच रही थी। वो चलता हुआ इसके पास आया और इसके साथ ही बैठ गया। इस लड़की ने झुककर अपने दुपट्टे को सही किया और मोहतात नज़रों से इर्द गिर्द देखा। गजरे क्यों बेचती हो? आहल शाह ने पूछा। तो इस बच्ची ने अपनी सियाह आंखों से इसे देखा। क्योंकि इससे पैसे मिलते हैं और इससे मेरे घर का खाना पकता है, वो सर झुकाए बोली। पढ़ती नहीं हो? आहल शाह ने पूछा। पढ़ती हूँ सरकारी स्कूल में, मगर हमारे बाबा घर के राशन के लिए मजदूरी करते थे। अब मुझे आना पड़ता है क्योंकि मेरे बाबा अल्लाह के पास चले गए। मेरी माँ और छोटा भाई मेरी जिम्मेदारी हैं और इनकी भूख लगती है और मुझे भी, और चाची हमें खाने को नहीं देती। वो सर झुकाए आहिस्ता से बोली। तो ये प्रॉब्लम है क्यूट गर्ल। चलो आज से एक डील करते हैं, मैं तुमसे सारे गजरे रोज़ खरीदा करूँगा, ठीक है ना? वो मुस्कुरा कर बोला। सच? वो एक्साइटेड लहजे में बोली। बिल्कुल सच, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दोगी और जितने मैं पैसे दूंगा वो सारे के सारे तुम लोगी। इसके सर पर हाथ रखते हुए बोला। थैंक यू, इसने कहते हुए अपने सारे गजरे शॉपर में डालकर इसकी तरफ बढ़ा दिए। आहल शाह ने 1000 के इसे 5 नोट दिए तो वह हैरानी से इसे देखने लगी। इतने सारे पैसों के नहीं हैं ये, वो झिझकते हुए बोली, और फिर 1000 का नोट लेकर बाकी सारे वापस कर दिए। क्यूट गर्ल, अभी मैंने कहा ना कि जितने पैसे दूंगा तुम चुपचाप लोगी, वो रूठे हुए अंदाज में बोला, और फिर शॉपर में से 2 गजरे निकालकर इसके हाथों में पहनाने लगा। वो लड़की आंखों में हैरत भरे तासुरात लिए इसे देख रही थी। वो महज 12 साल की थी तो बस हैरान ही हो सकती थी। शायद इसकी जगह कोई और होता तो इस हसीन इंसान की एक झलक पर दीवाना हो जाता। तुम्हारा नाम क्या है? बिया, वो जवाबन आहिस्ता से बोली। चलो अपने पैसे समेटो, निकलो यहाँ से, वो उठते हुए बोला। नहीं, मैं ये सारे पैसे नहीं लूँगी। मेरी माँ कहती है कि सिर्फ अपनी हक हलाल की कमाई लेनी चाहिए और इसी में अल्लाह बरकत रखता है, और मैं सिर्फ वही लूँगी, और फिर हमें सिर्फ एक टाइम का खाना ही तो खाना है। इतने पैसों का क्या करेंगे? वो सर झुकाए बोली। आहल शाह को अब की बार हैरानी हुई। किसी चीज़ की तमन्ना ही नहीं थी इसमें, कोई लालच नहीं थी दौलत की। शायद ये बच्ची थी, अभी इसे पैसों की वैल्यू का मालूम नहीं था। बात तो अच्छी की है। खैर, तुम्हारी इज्जत नफ्स को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं ये पैसे रख लेता हूँ, लेकिन कल से मैं इसी टाइम आऊँगा, अपने गजरे लेकर जाऊँगा, आहल शाह ने कहा, और फिर वो उठकर चला गया। फिर यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे। आहल शाह आता, गजरे लेता, इससे ढेरों बातें करता और चला जाता। और एक दिन इस बिया नामी लड़की ने इससे ये पूछा कि वो ये गजरे किसके लिए लेकर जाता है, तो इसके चेहरे पर एक चमक सी उभर आई। अपनी भाभी जान के लिए। आहल शाह के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। इनको मिलते हुए 6 महीने हो चुके थे। आज वो बहुत चुपचाप सा था। आपको क्या हुआ? मेरे भैया भाभी मुझे हायर स्टडीज़ के लिए बाहर भेज रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिया को ना जाने इसका जाना का सुनकर क्यों बुरा लगा, मगर वो खुद पर काबू पाते हुए जल्दी से बोली। कहाँ अच्छी बात है? मैं अपने भैया भाभी जान के बगैर कुछ नहीं कर सकता, मगर मेरी अपिया कहती हैं कि बस आ जाओ तो जाना पड़ेगा, वो मुंह लटका कर बोला। फिर कुछ देर वो बैठने के बाद वापस चला गया और इस दिन आखिरी बार इससे मिलने आया था, फिर दोबारा कभी मिलने नहीं आया। बिया रोज़ वहाँ पर फूल बेचकर वापस पलटती, मगर इसकी निगाहें आज भी आहल शाह को तलाश करती रहीं। अब यह घर पहुंची तो रेहान सामने आते हुए इसका रास्ता रोक गया। क्या बदतमीजी है ये? तुम्हारी माँ ने देख लिया, फिर इसे इल्ज़ाम लगाने आ जाएंगी। कल जो कुछ हुआ इसके बाद भी तुम्हें चैन नहीं किया, वो तल्ख लहजे में बोली। मैं शर्मिंदा हूँ अम्मी ने जो कुछ तुम्हारे साथ कल किया इसके लिए। रेहान ने अपने हाथ मसलते हुए कहा। तुम्हारे अफसोस करने से क्या होगा रेहान? तुमने मुझे अपने पीछे लगाया था, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। कल जब चच्ची को रिश्ता लेने भेजा तुमने, तो ऊपर वो आकर ऊंची ऊंची आवाज़ में मुझ पर बहतान लगाने लगी। मैंने तो तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। और मैंने तुमसे क्या कहा कि अगर करना चाहते हो तो रिश्ता भेजो। अगर तुम अपनी माँ को नहीं मना सकते थे तो तुम्हें प्यार करने का भी कोई हक नहीं।
تم ابھی سے میرے لیے کوئی اسٹینڈ نہیں لے سکتے تو بعد میں کیا کرو گے؟ وہ چبا چبا کر بولی جا رہی تھی۔ میں انہیں منا لوں گا اور ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، پلیز ایک بار مجھ پر یقین کر لو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ میری ایک بار بات تو سن لو، وہ جھنجلا کر بولا۔ ریحان! اندر سے چاچے کی چنگاڑتی ہوئی آواز آئی تو وہ تیزی سے بات کو بیچ میں ہی چھوڑتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ابیا تلخ مسکراہٹ سے اپنے سیڑھیاں چڑھ کر پہنچی تو اس کا 14 سالہ بھائی ربی وہاں چارپائی پر بیٹھا اپنی پڑھائی کر رہا تھا اور ماں وہاں سے بنے کچن میں سالن بنا رہی تھی۔ آپی، وہ سر نے کہا ہے اگر میری فیس اس مہینے کے آخر تک جمع نہیں ہوئی تو میں میٹرک کے پیپر نہیں دے پاؤں گا، وہ آہستہ سے بولا۔ تو ابھیا اس کے بال بکھیرتے پاس بیٹھی۔ فکر مت کرو، میں ایڈوانس پے لے لوں گی، میری نوکری لگ گئی ہے، وہ جلدی سے بولی۔ اچھا واقعی؟ کیا نوکری کرنی ہے اور تنخواہ کتنی ملے گی؟ اس کی ماں نے آ کر پوچھا۔ وہ ایک ٹیچر کی نوکری ملی ہے، بس وہاں جا کر بچوں کو پڑھانا ہے، 15-16 ہزار دے دیں گے، وہ آہستہ سے بولی۔ اتنی تھوڑی تنخواہ میں کیا ہوگا؟ اس کی ماں نے افسردہ انداز میں کہا۔ امی، ابھی تھوڑی ہے تو کیا ہوا، آہستہ آہستہ بڑھ جائے گی، پھر آپ بھی جانتی ہیں نا میں نے صرف انٹر کیا ہے، اتنی پڑھائی والی کو ایسی نوکری ملنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، وہ جلدی سے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، اس کی ماں نے کہا اور پھر دوبارہ کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ بوجھل دل سے کمرے میں آئی اور اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری ماں، میں آپ سے جھوٹ بول رہی ہوں کہ میں ایک اسکول میں ٹیچنگ کروں گی، مگر مجھے یہ کرنا ہی پڑا کیونکہ پرائیویٹ اسکول میں صرف 4-5 ہزار روپے ہی مل رہے تھے اور اتنے میں گزارا نہیں ہوتا، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ وہ تصور میں ان سے مخاطب ہوئی۔ پھر اگلے دن وہ صبح اٹھی، تیار ہونے کے بعد وہ باہر سے رکشہ کروا کر ایک ہوٹل کے سامنے پہنچی۔ وہاں موجود اسٹاف روم میں پہنچی تو اس کی دوست ندا وہیں پر موجود تھی۔ جلدی سے یونیفارم چینج کر لو، دراصل ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، وہ آ رہا ہے یہاں پر، سر نے کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس شخص کی بہت اہم میٹنگ ہے۔ ندا نے اسے انسٹرکشن دی تو وہ جلدی سے اپنا ہاتھ چلانے لگی۔ آج پہلا دن تھا تو وہ کافی ڈری ہوئی بھی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ندا کے ساتھ ہی اس شخص کے کمرے میں کافی پہنچانے کے لیے پہنچی اور دروازہ نوک کیا تو اندر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کون ہے؟ اندر سے اس شخص کی آواز سنائی دی۔ روم سروس، ندا نے پکارا تو ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہ شخص دوسری طرف منہ کیے ایک بچے کو کندھے پر لگائے فون سن رہا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ پلٹا تو ابھیا اسے دیکھ کر ایک دم چونک گئی، مگر جلد ہی وہ اپنے تاثرات پر قابو پا چکی تھی۔ ندا جلدی سے کافی بنا کر اس شخص کی طرف لے گئی۔ وہ چپ چاپ ایک سائڈ پر کھڑی برتن خواہ مخواہ سیٹ کرے جا رہی تھی۔ بچے نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ آج چپ نہیں ہونا، پلیز بابو چپ ہو جاؤ نا، اتنا تنگ مت کرو بابا کو، وہ بولا تو ابھیا کی آنکھوں میں نمی سی محسوس ہوئی۔ پھر وہ دھیرے سے چلتی ہوئی پاس آئی اور غور سے اس شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں کے آگے سیاہ حلقے پڑے تھے جو بتا رہے تھے کہ وہ کئی راتوں سے ٹھیک سے سویا نہیں۔ سر، اسے مجھے دے دیجیے۔ ہرگز نہیں، تم لوگ بچوں کی کیئر کر نہیں سکتے ہو اور ایسے ہی نمبر بنانے کے لیے آ جاتے ہو، وہ تڑک کر بولا۔ اس کے انداز پر ابھیا کو غصہ تو بہت آیا مگر وہ خود پر قابو پا گئی۔ سر ایک بار آپ دے تو دیجیے، آپ کافی پی لیجیے، تب تک میں بچوں کو سنبھال لوں گی، وہ بولی۔ تو اس نے متذبذب انداز میں دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن بچے کو لے کر کہیں جاؤ گی نہیں، ادھر میرے سامنے ہی بیٹھی رہنا، وہ جلدی سے بولا۔ ابھیا نے اس بچے کو کندھے سے لگایا اور اسے تھپ تھپاتے ہوئے لوری گنگنانے لگی اور آہل اس کی آواز سن کر تھم سا گیا۔ اس کی آواز کا ہی کمال تھا کہ وہ بچہ اس کے کندھے سے لگ کر سو چکا تھا۔ ابھیا نے اسے آہستہ سے سامنے بیڈ پر لٹایا اور اس کے گرد تکیے لگاتے ہوئے وہ مڑی تو آہل شاہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ، یہ آپ کا معاوضہ، اس نے اپنے بٹوے میں سے 5,000 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سوری سر، ہر چیز کی قیمت نہیں ہوتی، اور معاف کیجیے، میں نے آپ سے پیسے لینے کے ارادے سے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، وہ سپاٹ لہجے میں بولی اور پھر پیسے ہی اگنور کرتے ہوئے باہر نکل آئی۔ ندا بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ ارے تم پاگل ہو، لے لیتی پیسے، ہم دونوں آدھے آدھے کر لیتے، ندا نے اسے گھرکتے ہوئے کہا۔ پلیز ندا، میں ایسے ہی پیسے کیوں لوں، میری ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوئی،
میں نے صرف انسانیت کے ناطے اس بچے کو چپ کروایا، اور انسانیت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اور یہ شخص اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ ہمیشہ یہ دوسرے انسان کو پیسوں سے ہی تولتا ہے، وہ تڑک کر بولی۔ ہمیشہ مطلب کیا تم اسے پہلے سے جانتی ہو؟ ندا نے پوچھا تو وہ سر جھٹک کر نفی میں سر ہلا گئی۔ پھر وہ ندا کے ساتھ باقی کمروں میں بھی روم سروس دینے لگی۔ کچھ دیر گزری تو وہ ابھی اسٹاف روم میں آ کر کھانا کھانے لگی تھی کہ مینیجر ہانپتا ہانپتا اس کے پاس آیا۔ پلیز جلدی چلو، آہل سر کا بہت غصے سے برا حال ہے، وہ کب سے تمہیں بلانے کی کوشش کر رہے تھے مگر تمہارا نام ہی نہیں پتا۔ وہ تو ندا نے اب بتایا تو میں جلدی سے بھاگ کر آیا ہوں تمہارے پاس، پلیز چلو، ان کا بچہ بہت رو رہا ہے، مینیجر نے کہا تو اس نے اپنا ٹفن بیگ کے اندر رکھا اور بیگ کندھے پر لٹکا دی۔ وہ ان کے ساتھ باہر نکل گئی۔ کچھ دیر میں وہ آہل شاہ کے کمرے میں موجود تھی اور وہ بچے کو چپ کروانے میں بے حال ہو رہا تھا۔ جیسے ہی ابھیا نے جا کر اس بچے کو تھاما تو وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگا۔ واٹ دا ہیل بابو، بابا آپ کو اتنی دیر سے چپ کروا رہے تھے اور آپ چپ ہی نہیں ہو رہے۔ وہ تب کر ایسے بولا جیسے وہ 6 ماہ کا بچہ اس کی ساری باتیں سمجھتا ہو۔ سر کبھی کبھار ہوتا ہے بچے کو کوئی لمس اچھا لگتا ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ ارے لمس تو ٹھیک ہے لیکن بھوک لگی ہے، دودھ پلا رہا تھا تو وہ تو پی لیتا کم از کم، وہ چڑ کر بولا۔ لائیے مجھے دیجیے دودھ، میں پلاتی ہوں، اس نے کہا تو آہل شاہ نے دودھ کی بوتل اسے تھمائی تو ابھیا ایک دم چونک گئی۔ اتنا گرم دودھ؟ ابھیا نے ہاتھ کی پشت پر ڈال کر گھبرا کر کہا۔ گرم تھا کیا؟ مگر مجھے تو محسوس نہیں ہوا، ایسا لگا نارمل ٹمپریچر ہے، وہ سر کھجا کر بولا۔ دودھ کی بوتل ایسے چیک نہیں کرتے، ہاتھ کی پشت پر ڈال کر چیک کرتے ہیں، پھر اس کا ٹمپریچر معلوم ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ اس کے منہ میں چھالے بن سکتے تھے، وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں نے کون سے بچے پالے ہیں، پہلا بچہ ہے تو اب آہستہ آہستہ ہی سیکھوں گا نا، وہ جلدی سے بولا۔ ابھیا سر جھٹک کر اس بچے کو دودھ پلانے لگی، پھر اسے کندھے سے لٹکائے ڈکار دلایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ کلکاریاں مارتے ہوئے ہنسنے لگا۔ آہل نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جیسے سکھ کا سانس لیا۔ تھینک یو مس، وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے بولا، مگر اب کی بار اس نے پیسے دینے کی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ چپ چاپ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ گھر پہنچی تو اس کی ماں کافی زیادہ پریشان تھی۔ اتنا لیٹ آیا کرنا ہے کیا؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ جی شام 5 بجے تک ہے میری ڈیوٹی، وہ اسکول کے بعد ٹیوشن ہے نا، وہ بھی پڑھاؤں گی، وہ سر جھکائے پھر سے جھوٹ بولی اور پھر افسردگی سے کمرے میں آئی اور ایک سائڈ پہ بڑا سا باکس کھولا۔ اس میں ڈھیروں پھولوں کے سوکھے گجرے پڑے تھے اور انہیں بڑا سنبھال کر رکھا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ٹھہر گئی، پھر اسے بند کرتے ہوئے وہ اپنے پلو سے آنکھیں صاف کر گئی۔ رات کو وہ سوئی ہوئی تھی کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ کوئی ان نون نمبر تھا۔ وہ کال ریسیو کرتے موبائل کان کو لگا گئی، مگر دوسری طرف سے بچے کی روتی ہوئی آواز سن کر وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی۔ ہیلو مس ابھیا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آہل شاہ کی آواز سن کر وہ آواز باختہ سی ہو گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کمرے کی جانب بڑھی۔ یس سر، آپ نے فون کیوں کیا ہے مجھے، اور وہ بھی اتنی رات کو؟ وہ بولی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں جانتا ہوں کہ یہ سونے کا وقت ہے مگر پچھلے 2 گھنٹے سے رو رہا ہے میرا بیٹا، پلیز لوری سنا دیجیے، وہ بولا۔ واٹ، میں آدھی رات کو لوری پڑھوں گی تاکہ ارد گرد کے سارے لوگ جاگ کر ہماری چھت پر دیکھیں؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ پلیز مس ابھیا، میرا بچہ رو رو کے کھپ چکا ہے، وہ سو نہیں رہا، آپ نے دوپہر کو اسے سنائی تھی نا، اس کی وجہ سے وہ سو گیا تھا، پلیز ایک بار سنا دیجیے، آہل شاہ نے کہا تو وہ دروازہ بند کرتی لوری گانے لگی۔ 1 منٹ، آپ کا واٹس ایپ نمبر نہیں ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی تصویر بھی اسے نظر آتی رہے، وہ جلدی سے بولا۔ میرے پاس بٹنوں والا موبائل ہے سر، اور اس پر واٹس ایپ نہیں بنتا، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ واٹ، اس دور میں یہ بابا آدم کا فون کون رکھتا ہے؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا۔ ہم جیسے غریب لوگ یوز کرتے ہیں سر، جس کے پاس صرف 2 وقت کی روٹی کے پیسے ہوتے ہیں، اور ہمارے موبائل تفریح کے طور پر نہیں ہوتے، صرف باہر دیر ہونے کی صورت میں اپنی خیریت بتانے کے لیے ہوتے ہیں، وہ طنزیہ لہجے میں بولی تو آہل شاہ چپ ہو گیا۔ پھر اس نے لوری گنگنائی تو کچھ دیر وہ بچہ روتا رہا اور پھر ایک دم چپ ہو کر سننے لگا۔ آہل شاہ نے دوسری طرف سے اس کی کال کو ریکارڈ کر لیا تھا۔ لوری ختم ہوتے ہی وہ سو چکا تھا اور آہل شاہ نے فون بند کیا
اور موبائل سائٹ پر رکھتا ہوا اپنی پاکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ونڈو کے پاس آیا اور باہر چاندنی بکھیرے چاند کو دیکھنے لگا۔ بھیا، بھابھی، اتنی مشکلات میں مجھے چھوڑ کر آپ لوگ چلے گئے۔ آپ لوگوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں کیسے سنبھالوں گا طلحہ کو۔ وہ ستاروں کو دیکھتا بولا، گویا وہ اپنے بچپن کی کہانیوں کو سچ مانتے ہوئے انہیں ستارے سمجھ رہا تھا۔ پھر سر جھٹک کر وہ دوبارہ طلحہ کے پاس آیا اور اس ننھے سے شہزادے کو دیکھتے آج سے 3 مہینے پہلے جو ہوا وہ سوچنے لگا۔ اللہ پاک نے اس کے بھائی کو شادی کے 10 سال کے بعد اولاد سے نوازا تھا، مگر جب طلحہ 3 مہینے کا ہوا تو بھیا اور بھابھی کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے۔ وہ ان دنوں ابھی پاکستان آیا ہی تھا اور بزنس سیکھ رہا تھا، مگر اس پر تو جیسے ہی قیامت ٹوٹ گئی۔ وہ جن کے بغیر جینے کا تصور نہیں کرتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو چکے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بیٹے طلحہ کی ذمہ داری اس پر ڈال چکے تھے۔ 3 مہینوں میں اہل جیسے اپنے لیے تو جینا ہی بھول چکا تھا۔ دن رات وہ اس بچے کے لیے کھپتا تھا، اور ان 3 مہینوں میں 10 آیا آ چکی تھی، مگر ہر ایک اس قدر سست تھی کہ بچہ ان کی لاپرواہی سے بیمار رہنے لگا تھا۔ اور ایک دن جب وہ آفس سے آیا تو چھوٹا سا طلحہ دودھ پی رہا تھا۔ اس نے بے اختیار جا کر اس کے منہ سے فیڈر نکالا تو فیڈر اس قدر گندا تھا کہ اسے کراہت محسوس ہوئی۔ یہ کیا طریقہ ہے بچے کو دودھ دینے کا؟ آپ کو اس چیز کی اتنی تنخواہ دے رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کر صرف موویز ڈراماز دیکھیں اور بچے کے منہ میں گندا مندہ جیسا مرضی فیڈر ہو ڈال دیں۔ دودھ بھی مجھے خراب لگ رہا ہے، وہ چنگاڑ کر بولا۔ پھر اس 10ویں آیا کو بھی گھر سے نکال دیا اور اگلے دن وہ اپنے ساتھ اسے آفس لے کر جانے لگا، مگر آفس میں سارا اسٹاف ڈسٹرب ہوتا تھا تو اسے مجبوراً پاس کے ہوٹل میں کمرہ لے کر ٹھہرنا پڑا۔ اور جس دن میٹنگ تھی اس دن وہ میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا، مگر طلحہ مسلسل رو رہا تھا، اور تبھی وہ لڑکی اندر آئی اور اس نے ایک پل میں طلحہ کو ہینڈل کر لیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے دن وہ اسے لے کر پھر سے اسی ہوٹل کے روم میں آیا تھا اور طلحہ کو وہاں بٹھا کر خود میٹنگ کے لیے پریزنٹیشن تیار کر رہا تھا کہ طلحہ نے پھر سے منہ پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے فون کر کے مینیجر کو اس لڑکی کو بلانے کو کہا، مس ابھیا پلیز اسے سنبھال لیجیے، آپ اگر اس کے بدلے مجھ سے پیسے بھی لینا چاہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو آفر دیتا ہوں آپ یہ ویٹر کی جاب چھوڑ دیں، آپ میرے لیے کام کیجیے، آپ یہاں جتنے پیسے لیتی ہیں نا اس سے 3 گنا زیادہ دوں گا۔ میں اس سے پہلے آیا کو 50 ہزار دے چکا ہوں، اور آپ کہیں گی تو میں آپ کو 1 لاکھ دینے کو تیار ہوں۔ وہ جلدی سے بولتا جا رہا تھا اور ابھیا کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھل گیا کہ ایک بچے کو سنبھالنے کے اتنے پیسے، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں سر؟ وہ سر جھٹک کر بولی، میرا اور آپ کا کون سا مذاق بنتا ہے؟ میں ایسا مذاق نہیں کرتا، میں سچ بول رہا ہوں۔ میں اس سے پہلے آیا کو 50 ہزار دے رہا تھا، میرے پاس کانٹریکٹ بھی ہے، دکھا سکتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا، لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگا اور کھولتے ہی اس کے سامنے ایک کانٹریکٹ دکھایا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی زبان پر اعتبار ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آیا بننے کے اتنے پیسے مل سکتے ہیں، میں سنبھال لوں گی بچے کو۔ وہ اپنے بھائی کے مستقبل کو سنوارنے کی خاطر اس چیز کی حامی بھر چکی تھی، ورنہ اس کا دل تو بالکل نہیں تھا کہ اس پیارے سے بچے کو سنبھالنے کے لیے پیسے لے، اور بچہ بھی اہل شاہ کا، وہ اہل شاہ جو اس کی بچپن کی محبت تھا۔ اوہ تھینک گاڈ، میں بچے کو گھر میں نہیں رکھ سکتا، آپ میرے ساتھ آفس میں اس کو سنبھالیں گی، میں اپنا آفس کا کام کروں گا، آپ سمجھ لیجئے میری سیکریٹری ہیں، اور شام کو 8 بجے تک آپ کی جاب ہوگی، اس کے بعد آپ آرام سے گھر جائیے گا، بلکہ میں آپ کو خود چھوڑ دوں گا۔ وہ بولا اور اس کی بات میں ابھیا کو کوئی قباحت نہیں نظر آئی۔ یہ بات تو زیادہ اچھی تھی کہ اس کے آفس میں ہی رہ کر کام کرنا تھا، گھر نہیں جانا پڑتا۔ وہ ہوٹل سے اپنا حساب کلیئر کروانے کے بعد گھر پہنچی تو گھر میں ایک طوفان برپا تھا۔ ریحان نے پھر سے اپنے رشتے کی بات کی تھی اور چچی وہاں صحن میں کھڑی اسے گالیاں دے رہی تھیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ لو آ گئی آوارہ گردی کر کے، جس کے آنے جانے کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس سے میرا بیٹا شادی کرنا چاہتا ہے، نہ جانے کون سا کام کرتی پھر رہی ہے۔ چچی نے ہمیشہ کی طرح زہر اگلا تھا۔ میں نے آپ کے معاملات میں کبھی دخل اندازی نہیں کی چچی، تو آپ بھی میرے معاملات سے دور رہیے، اور مجھے اپنے گھر کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ پہلی بار تھوڑی کر رہی ہوں، بہت چھوٹی سی عمر سے کرنا شروع کیا تھا۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، او بہن تو جو مرضی کر،
مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر میرے پاگل بیٹے کو اپنے سے آزاد کرنے کا کیا لے گی؟ چچی نے غصے سے کہا تو اس نے سر جھکائے کھڑے ریحان کو دیکھا۔ آپ کے بیٹے کو میں بہت پہلے ہی آزاد کر چکی ہوں۔ آپ کے بیٹے نے خود شادی کی خواہش کی تھی تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے، اگر آپ مانتی ہیں تو رشتہ بھیج دو، لیکن اب میں خود ہی آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جو آج میرے لیے لڑ نہیں سکتا وہ کل کیا میرے لیے سٹینڈ لے گا؟ آپ اپنے بیٹے کی جہاں مرضی شادی کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اطمینان سے بولی اور پھر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے دن وہ معمول کے مطابق گھر سے نکلی تھی اور اس بار ہوٹل کی بجائے اس کا رخ شاہ انڈسٹریز کی طرف تھا۔ وہ جب وہاں پہنچی تو ابھی تک اہل شاہ نہیں پہنچا تھا۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ آپ کی اپائنٹمنٹ ہے، وہ تڑک کر بولی۔ مجھے جاب کے لیے بلایا ہے سر نے، اور آپ انہیں بتا دیجئے کہ مس ابیہ آئی ہیں، وہ تڑک کر بولی تو ریسیپشنسٹ منہ میں ہی بڑبڑاتی ہوئی اپنا کام کرنے لگی۔ اس کے 2-3 بار کہنے کے باوجود اس نے اہل شاہ سے اس کی بات نہیں کروائی تھی۔ وہ اس کے خود کے موبائل میں بیلنس نہیں تھا کہ وہ اسے کال کر سکتی۔ وہ ایک سائٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر کے بعد اہل شاہ اندر داخل ہوا اور اس نے کیری میں طلحہ کو لٹا رکھا تھا۔ وہ سیدھا اپنے روم میں آ گیا۔ آتے ہی اپنی ریسیپشنسٹ کو بلا کر اس کے ساتھ اپنی میٹنگ ڈسکس کرنے لگا، جس میں اسے 1 گھنٹہ لگ چکا تھا، اور وہ باہر غصے سے جیسے جلتے ہوئے توے پر بیٹھی تھی۔ پھر وہ غصے سے اٹھی اور بنا اجازت کے دھاڑ سے دروازہ کھولتی ہوئی اندر آئی۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ جب آپ کو ضرورت نہیں تھی تو مجھے بلانے کی تک ہی نہیں بنتی تھی۔ ایک تو آپ نے میری جاب چھڑوا دی اور اوپر سے ملنے کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے۔ بس بہت ہو گیا، آپ اپنی جاب اپنے پاس رکھیے۔ آئندہ سے اگر مجھے فون کیا نا تو یاد رکھیے گا منہ توڑ دوں گی میں۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ اہل شاہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ باہر آ کر بیٹھی ہیں، مجھے لگا کہ ابھی آپ نے آنا ہے، وہ وضاحت پیش کرنے لگا۔ میں صبح 8 بجے آ کر بیٹھی ہوں، 11 بج رہے ہیں، اور یہ کوئی آنے کا ٹائم ہے آپ کا؟ اور اگر آئے تھے تو ارد گرد بھی ذرا نظر رکھا کریں۔ آپ کی یہ میڈم صاحبہ سے بولا کہ آپ سے بات کروا دیں، مگر اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ اتنا گندا اور گھٹیا اسٹاف رکھا ہوا ہے آپ نے۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور اہل شاہ بار بار اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ ریسیپشنسٹ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا باس کبھی کسی کے آگے جھکا نہیں تھا۔ وہ کسی لڑکی سے معافی مانگ رہا تھا۔ اچھا پلیز یہاں بیٹھو، میں ان سب کے اچھے سے خبر لوں گا۔ جاؤ جا کر ٹھنڈا پانی لے کر آؤ۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر بٹھاتے ہوئے دانت پیس کر اس لڑکی سے بولا تو ہڑبڑا کر باہر نکل گئی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، مجھے دھیان ہی نہیں رہا کہ میں اسٹاف کو تمہارے بارے میں بتا سکوں۔ مجھے یہی تھا کہ تم تھوڑا سا لیٹ آؤ گی، وہ جلدی سے بولا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گی نا؟ وہ امید بھرے لہجے میں پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اٹھی، طلحہ کے پاس آئی اور اسے دیکھتے ہی کلکاریاں مارنے لگا۔ وہ مسکرا کر اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو چومتی اس سے باتیں کرنے لگی۔ اہل شاہ مطمئن سا ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ اگلے دن وہ اپنے معمول کے مطابق وہاں پہنچی اور اہل شاہ اپنے بزنس میٹنگ کے سلسلے میں میٹنگ ہال میں چلا گیا تھا۔ وہ 2 گھنٹے کے بعد اس نے اپنے بیگ میں سے ایک ٹفن نکالا اور اس میں دلیا نکال کر اسے کھلانے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اہل شاہ کے چلانے پر وہ ہڑبڑا کر مڑی۔ اف اللہ، آپ نے تو ڈرا ہی دیا، مجھے دلیا کھلا رہی ہوں۔ وہ سر جھٹک کر بولی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ ابھی صرف 7 ماہ کا ہے، میں اسے صرف سیریلیک دیتا ہوں، وہ بھی ایک ٹائم۔ وہ منہ بنا کر بولا، سر بچہ 7 ماہ کا ہو جائے تو اسے تھوڑا بہت خوراک دینا چاہیے، جیسے فروٹس وغیرہ میش کر کے۔ اس کے علاوہ یہ دلیا بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ نے ضرور کمپنی کی پروڈکٹس یوز کرنی ہیں۔ یہ صرف 100-150 کا آٹا ہے اور کتنی بار میں بن جاتا ہے۔ وہ اطمینان سے بولتی اہل شاہ کو غصہ دلا گئی۔ اس نے غصے سے اس کے ہاتھ سے باؤل تھام کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ واٹ دا ہیل، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ میرے لیے میرے بچے سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے یہ میرے پیسے، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے گھر کا گندا بنا ہوا کھانا میرے بچے کو دینے کی؟ اہل شاہ کی آخری بات پر تو وہ سن ہی ہو گئی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہم لوگ گندے برتن میں کھانا کھاتے ہیں، ہمارا واش روم میں کچن ہے، یہاں پر ہم لوگ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے؟ غریب ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگ گندے ہیں۔
میری ماں کبھی سر سے دوپٹہ اتارے بغیر کھانا نہیں بناتی اور بسم اللہ پڑھے بغیر کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ یہی کام میں نے ان سے سیکھا ہے۔ آپ امیر ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے؟ کل اس نے سیریلیک اچھے طریقے سے نہیں کھایا تھا تو میں نے کہا کہ چلو آج کچھ چینج کر کے دیکھتی ہوں، کل کو کچھ اور چینج کر کے دیکھوں گی۔ مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کا احسان ماننے کے بجائے ان پر الزام لگاتے رہتے ہیں۔ بھاڑ میں جائیے آپ، میں اس 2 ٹکے کی نوکری کو لات مارتی ہوں، سنبھالیے گا اپنے بچے کو خود ہی۔ وہ بولتی چلی گئی، پھر اپنی سیاہ آنکھوں کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی اپنا بیگ اٹھا کر بنا کوئی بات کیے تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ احال شاہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ پھر اگلے 2-3 دن وہ جیسے طلحہ کے ساتھ پاگل ہو چکا تھا۔ آج بھی وہ نڈھال سا سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا دوست راحیل اس کے پاس آیا۔ میں تو کہتا ہوں شادی کر لے کسی ایسی لڑکی سے جو طلحہ کو ماں کا پیار دے سکے۔ راحیل نے اسے مشورہ دیا۔ نہیں یار، میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ اور کوئی کسی کے بچے کو نہیں سنبھالتا۔ میں نے نہیں چاہتا کہ طلحہ کے ساتھ کوئی برا سلوک ہو۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کھاتا ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ سیریلیک وغیرہ اور فروٹس میش کر کے وہ سب دے کر دیکھ لیا مگر وہ منہ ہی نہیں لگا رہا۔ وہ اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بولا، کبھی کبھار بچے میٹھا نہیں کھاتے، میری وائف انہیں نمکین چیزیں بنا کر دیتی ہے جیسے دلیا وغیرہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ کھچڑی وغیرہ، تو اس طرح کی چیزیں بچے آرام سے کھا لیتے ہیں کیونکہ بعض بچوں کو میٹھا نہیں پسند ہوتا۔ اب ہم بڑے لوگ بھی ہیں تو میٹھا نہیں پسند کرتے، بعض اوقات تو ایسے بچوں کا بھی تو دل ہوتا ہے نا۔ کچھ نمکین وغیرہ بنا کر کھلا، جیسے پتلی سی کھچڑی بنا دو نمک ڈال کر، راحیل نے مشورہ دیا۔ اس کی بات پر بے اختیار راحل نے ابھیا کے بارے میں سوچا، پھر سر جھٹک کر وہ اٹھا اور موبائل سے نکال کر کھچڑی بنانے کا طریقہ دیکھنے لگا، اور اپنے گھر کے شیف سے بھی کھچڑی کا پوچھا مگر وہ کھچڑی بنانا ہی نہیں جانتا تھا۔ اس نے نیٹ سے نکال کر کھچڑی بنائی مگر طلحہ کو بالکل پسند نہیں آئی اور بھوک کی وجہ سے وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اب تو دودھ تک بھی نہیں پی رہا تھا۔ اتنے دنوں سے زیادہ دودھ پینے کی وجہ سے شاید اس کی گیس ہو چکی تھی۔ وہ جو اتنے دنوں سے یہ سوچ چکا تھا کہ ابھیا کو نہیں بلائے گا۔ طلحہ کے رونے پر اس نے اپنے ارادے کو توڑتے ہوئے اسے فون ملایا۔ مس ابھیا، آپ میرے گھر آ سکتی ہیں؟ دوسری طرف سے فون پک کرتے ہی وہ بولا۔ بالکل نہیں، وہ تڑک کر بولی۔ پلیز طلحہ کے لیے، وہ بہت بے چین ہے، اس کی طبیعت نہیں ہے ٹھیک، وہ روئے جا رہا ہے صبح سے، موشن بھی لگے ہوئے ہیں، احال شاہ نے التجائیہ انداز میں کہا۔ تو دوسری طرف وہ ایک پل کے لیے چپ ہو گئی۔ میں کل آ جاؤں گی، وہ آہستہ سے بولی۔ نہیں پلیز ابھی آ جاؤ، میں ڈرائیور بھیج دیتا ہوں، وہ تمہیں تمہارے گھر سے پک کر لے گا۔ اور جلدی سے بولا۔ عشاء کا وقت ہو گیا ہے سر، اور میں اس ٹائم گھر سے باہر نہیں نکلتی، وہ جلدی سے بولی۔ وہ رو رو کر نڈھال ہے، پلیز، اگر وہ تمہارا بچہ ہوتا تو تم بھی ایسی ہی کہتی، میں اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ احال شاہ کا لہجہ نہ جانے کیوں بھیگ گیا تھا اور ابھیا کو بھی صاف محسوس ہوا تھا۔ جی ٹھیک ہے، میں آ جاتی ہوں، وہ ہمیشہ کی طرح نرم پڑ چکی تھی۔ پھر فون بند کرتے ہی وہ اٹھی اور کپڑے چینج کر کے باہر آئی تو اس کی ماں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ارے اس ٹائم کہاں جا رہی ہو؟ امی، میں نے ایک جاب تلاش کر لی تھی تو وہ مجھے مل گئی ہے اور مجھے دیر سویر ہو جایا کرے گی، اور فکر نہ کرو میں آ جاؤں گی، وہ جلدی سے بولی۔ رہنے دے تو، کوئی ضرورت نہیں ہے، پتہ بھی ہے تیرے بارے میں کیا کیا باتیں بناتی پھرتی ہیں تیری چچی، اب تو محلے کے لوگ بھی باتیں کرنے لگے ہیں اور وہ ایک ایک گھر کے میں بیٹھ کر تمہاری کردار کشی کرتی ہیں بیٹا، اس کی ماں نے بے بسی سے کہا۔ امی، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کبھی بھی مشکل میں ہمارا ساتھ نہیں دیا، تو اب ہم پر بھی کوئی آسانی کا وقت آ رہا ہے تو ہم ان کی خاطر کیوں چھوڑیں؟ میں چاہتی ہوں کہ میرا بھائی پڑھ کر بڑا افسر بنے اور اس کے لیے میں کچھ بھی کروں گی، آپ فکر مت کیجیے گا، مجھے دیر بھی ہو گی تو وہاں سے مجھے اب میرے باس گھر چھوڑا کریں گے۔ وہ کہتی ہوئی اپنی چادر لے کر سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو ریحان سامنے ہی کھڑا تھا۔ وہ اسے سرسرا اگنور کرتی ہوئی باہر نکلی۔ کچھ ہی دور گئی تھی کہ ریحان بائک لے کر اس کے پاس آیا۔ کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ مجھے بتا دیتی، میں لے آتا جو بھی لانا تھا، ریحان نے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر رکشے کو ہاتھ دیتی اس میں بیٹھ کر چلی گئی۔ ریحان وہیں کھڑا اڑتی دھول کو اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جب شام مینشن پہنچی تو ملازمہ اسے لے کر سیدھی کمرے میں آئی۔
وہ تو اس قدر عالیشان گھر کو دیکھ کر ہی شوق رہ گئی تھی۔ ملازمہ کے ساتھ آل چاہ کے کمرے میں آئی تو وہ طلحہ کو چپ کرواتے ہوئے بے حال ہو چکا تھا۔ اس کے آتے ہی آل نے جلدی سے اس کی گود میں طلحہ کو ڈالا، مگر طلحہ مسلسل روتا ہی جا رہا تھا۔ اس کے پیٹ میں تو بہت زیادہ گیس ہے، مجھے لگ رہا ہے اس کے پیٹ میں درد ہے، وہ جلدی سے بولی۔ ہاں شاید وہ اس کو قبض ہوئی ہے، وہ سر کھجا کر بولا۔ اچھا آپ فکر نہیں کریں، میں اپنی امی سے پوچھتی ہوں کہ قبض کے لیے کیا کریں، اس نے کہا، اور پھر گھر کے نمبر پر فون کر کے اس نے ساری تفصیل لے لی اور پھر وہ ساری تکنیک اس پر آزمانے لگی تو کچھ دیر میں وہ سکون میں ہو کر سو چکا تھا۔ وہ آپ نے بولا تھا نا کہ بچہ نمک والی چیز پسند کرتا ہے، بعض اوقات تو کچھ بنا دیجیے، میں صبح اسے کھلا دوں گا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو آہل نے سر کھجاتے ہوئے کہا، جی ٹھیک ہے، آپ مجھے کچن کا بتا دیجیے، میں بنا دیتی ہوں، بلکہ میں آپ کو طریقہ بھی بتا دیتی ہوں، وہ بولی اور پھر اس کے ساتھ کچن میں آئی اور پورا کچن الٹ پلٹ ہوا پڑا ہوا تھا۔ اتنے خوبصورت کچن کا یہ حال دیکھ کر وہ افسوس سے سر ہلا گئی۔ سچ کہتے ہیں عورت کے بنا گھر بکھر جاتا ہے۔ شازیہ یہ سب کیا ہے؟ تم نے کچن کو نہیں سمیٹا؟ وہ دھاڑا، وہ صاحب جی میری طبیعت نہیں ٹھیک اس لیے، وہ شرمندگی سے بولی۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، یہاں اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے سب بگڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے شیف صاحب ان کو کھچڑی نہیں بنانی آتی اور تم ٹھیک سے کچن تک صاف نہیں کر سکتی، وہ تب کر بولا۔ پلیز مجھے ساری چیزیں دے دیجیے، مجھے گھر جانا ہے، میری ماں انتظار کر رہی ہوگی، وہ بیزاری سے بولی۔ پھر ملازمہ نے اسے ساری چیزیں نکال کر دے دیں۔ اس نے چاول بھگونے کے بعد ملازمہ کے ساتھ مل کر کچن صاف کیا اور پھر کھچڑی بنانے کے بعد وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ روٹین کے مطابق وہ ہر روز صبح صبح ہی آفس جا کر طلحہ کو سنبھال لیتی تھی اور اس کے بعد وہ اہل کے ساتھ اس کے گھر آ کر طلحہ کو سلانے کے بعد 8-9 بجے کے قریب گھر پہنچتی تھی۔ اسی ایک مہینہ ہو چکا تھا اور طلحہ کی صحت بھی اب کافی زیادہ بہتر ہو گئی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی خوشیوں سے کلکاریاں مارتا۔ وہ آج سنڈے ہونے کی وجہ سے شام مینشن پہنچی تو اسے کچھ فلو سا تھا اور اس نے ماسک پہن رکھا تھا اور اسی طرح وہ طلحہ کو سنبھال رہی تھی۔ زکام سے اس کے سر میں اس قدر درد تھا اور ساتھ کچھ بخار سا بھی فیل ہو رہا تھا۔ وہ طلحہ کو سلانے کے بعد صوفے پر لیٹ گئی۔ کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ آہل اپنا کام کرنے کے بعد طلحہ کو دیکھنے کے لیے کمرے میں آیا تو وہ سویا ہوا تھا، اس کے دونوں طرف تکیے لگے ہوئے تھے۔ اس نے جیسے ہی گردن گھما کر دیکھا تو صوفے پر سوئی ہوئی ابیہا کو دیکھ کر چونک گیا۔ پھر وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا تو اس کے چہرے پر ابھی بھی ماسک لگا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ماسک کو اتارا تو ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں کافی زیادہ سرخ تھیں۔ آپ ٹھیک ہیں ابھیا؟ اس نے پوچھتے ساتھ ہی اس کے ماتھے کو ہاتھ سے چھوا تو وہ تپتا ہوا محسوس ہوا۔ ارے آپ کو تو بخار ہے، اگر بخار تھا تو آپ چھٹی کر لیتی، وہ بولا تو اس نے اپنی نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو آہل کا دل جیسے ان سیاہ آنکھوں میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ مائیں کبھی چھٹیاں نہیں کرتی سر، وہ سر جھکائے بولی تو آہل ساکت رہ گیا۔ آپ اس کی ماں نہیں ہیں، جسٹ آیا ہیں، وہ ناگواری سے بولا تو وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کے کہنے سے کیا ہو رہا ہے؟ طلحہ تو مجھے اپنی ماں ہی سمجھتا ہے نا، وہ مجھے دیکھ کر ایسے کھل اٹھتا ہے جیسے اپنی ماں کو دیکھ لیا، وہ بے اختیار بولی۔ اسٹاپ اٹ مس ابھیا، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آپ کی باتوں کی وجہ سے آپ سے شادی کروں گا اور آپ اس گھر کی مالکن بن جائیں گی تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، اپنی حد میں رہنا سیکھیے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ تو ابھیا جیسے سن پڑ گئی۔ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایسی بات کا سوچ سکتی ہوں؟ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے ایسا کچھ سوچا ہے، وہ غصے سے چلائی۔ تو اور کیا تھا اس بات کا مطلب؟ امید لگا کر بیٹھی ہیں نا کہ آپ سے میں شادی کر بیٹھوں گا اس بچے کی خاطر، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا، وہ پھر سے بولا۔ تو ابھیا ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے، اور ہاں یہاں میں صرف طلحہ کی وجہ سے آتی ہوں، اور آپ کو ایک اطلاع دے دوں، میری منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد شادی ہے۔ وہ چبا چبا کر بولتی اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے نکلنے لگی، مگر نقاہت اور بخار کی وجہ سے چکر آ گیا اور وہ ایک دم سے گرنے لگی۔ تو آہل نے جلدی سے اسے تھام کر سیدھا کرنا چاہا تو وہ سر جھٹک کر خود کو چھڑوانے لگی، مگر اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں اور وہ بے ہوش ہو کر آہل کی باہوں میں جھول گئی۔
ابھیا واٹ ہیپنڈ؟ وہ بے چین سا ہو کر اس کا رخسار تھپتھپانے لگا، پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ جلدی سے باہر کی جانب بڑھا اور ملازمہ کو طلحہ کے پاس بھیج دیا کہ وہ ابھیا کو لے کر اسپتال پہنچا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ شاید سارا دن کچھ نہ کھانے کی وجہ سے اور بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی ہیں، اور بی پی بھی ان کا کافی لو تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے کوریڈور میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسے ہوش آنے کے بعد وہ اسے گھر ڈراپ کر کے گیا اور پھر گھر پہنچا تو طلحہ نے پورا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ بامشکل اس کو چپ کروایا تھا، بڑی مشکل سے جیسے تیسے رات گزری تھی۔ اگلے دن اس نے صبح اٹھتے ہی اسے ناشتہ کروایا اور پھر ڈرائنگ روم میں لے کر بیٹھا ہی تھا کہ ابھیا اندر داخل ہوئی۔ 1 منٹ وہیں رک جائیں مس ابھیا، اس نے پکار کر کہا، اور پھر ملازمہ کے ساتھ طلحہ کو اوپر کمرے میں بھیج دیا۔ وہ آج بھی ماسک لگائے ہوئے آئی تھی۔ جب آپ بیمار تھیں تو کیا ضرورت تھی آنے کی؟ میرے خیال میں آپ کو گھر جا کر آرام کرنا چاہیے۔ میں ڈرائیور سے کہتا ہوں آپ کو گھر چھوڑ دے گا۔ وہ جلدی سے بولا، سیدھا کہیے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے زکام طلحہ کو لگ جائے گا۔ آپ کے وہم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ لگتا ہے، لیکن میں بھی اس کی بات کو سمجھتی ہوں۔ میں نے کل سے طلحہ کو بغیر ماسک کے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور بار بار ہینڈ واش کرتی رہی ہوں۔ اگر میری جگہ طلحہ کی ماں ہوتی اور اسے زکام ہوتا تو آپ اپنے گھر سے باہر نکال دیتے کیا؟ وہ گلوگیر لہجے میں بولتی اسے شرمندہ کر گئی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس یہ چاہ رہا تھا کہ آپ آرام کر لیتی۔ وہ نگاہیں چرا کر بولا، بہت شکریہ، میں نہ جانے کیوں بار بار اپنی انسلٹ کروانے یہاں آ جاتی ہوں۔ آئندہ سے نہیں آؤں گی۔ جہاں میری بیماری کے دنوں میں اسے سنبھال سکتے ہیں وہاں عام دنوں میں بھی سنبھال لیجیے گا۔ آج کے بعد میں نہیں آؤں گی، وہ تلخ لہجے میں بولی اور پھر چپ چاپ پلٹ گئی۔ پھر اہل کے فون کرنے کے باوجود وہ دوبارہ نہیں آئی۔ اہل سارا دن پاگلوں کی طرح اس کے ساتھ لگا رہتا تھا، مگر طلحہ نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ اسے چین کا سانس نہیں لینے دے گا۔ وہ آج بھی اس کے ساتھ سارا دن تھک چکا تھا۔ پھر رات کو وہ گھر آیا تو اسے سلانا اتنا مشکل ہو چکا تھا کہ اہل نے جھنجھلا کر اس کو ایک تھپڑ دے مارا، جس کے بعد وہ مزید رونے لگا اور یوں ہی روتے روتے سو گیا۔ ابھیا اداس سی نہ جانے کن سوچوں میں تھی۔ کچھ دیر گزری تو چچی ریحان سمیت اوپر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی تھا۔ بس میرا ریحان باز ہی نہیں آ رہا۔ میں نے سوچا کہ میں نے اپنے بیٹے کی خوشی اب دیکھنی ہے تو بس رشتہ لے کر آئی ہوں، چاچی نے مٹھاس بھرے لہجے میں کہا۔ وہ ان کے انداز پر حیران ہی ہو گئی تھی، مگر کچھ ہی دیر کے بعد بلی تھیلے سے باہر آ چکی تھی۔ تم سے نہ ایک بات کرنی تھی۔ وہ تم نوکری نہ چھوڑو۔ ارے آج کل تو میاں بیوی ساتھ مل کر کام کریں تبھی کچھ بنتا ہے۔ تمہاری نوکری بہت اچھی جگہ لگی ہے تو کرتی رہو، اور ہاں تمہارے پاس 50,000 ہیں تو مجھے دے دو، وہ ریحان کی دکان میں ڈلوانے تھے، چاچی نے کہا تو اس نے لب بھینچ لیے۔ پھر چپ چاپ اٹھ کر اس نے تالے میں سے 50,000 نکال کر دیے، جو کہ اس کی آدھی تنخواہ تھی۔ 2 دن پہلے ہی اہل نے اپنے ڈرائیور کے ہاتھ پیسے بھجوائے تھے اور چاچی کے سامنے دیے گئے تھے، تو اس لیے رویہ آج چینج ہو چکا تھا۔ چاچی تو اسے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئیں اور ساتھ میں تعریفوں کے پل بھی باندھ رہی تھیں۔ وہ پھر سے افسردہ سی نہ جانے چاند ستاروں میں کیا دیکھ رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اماں کو منایا ہے تو تم دوبارہ سے نوکری شروع کر لو پلیز، ہماری محبت کی خاطر، ریحان نے کہا تو اس کے دل چاہا کہ کہہ دے کون سا منایا تھا۔ چاچی کو تو ان چند پیسوں نے منایا تھا جو کہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے اسے ملے تھے۔ مجھے اگر فون آیا تو میں دوبارہ نوکری کر لوں گی، ورنہ میں اپنی عزت نفس کو داؤ پر نہیں لگا سکتی، وہ سپاٹ لہجے میں بولی اور پھر کمرے میں جا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مگر نیند کہاں آتی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ طلحہ کو بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس وقت بھی بے آواز آنسوؤں سے رو رہی تھی کہ اس کے موبائل پر رنگ ہونے لگی۔ اس نے نمبر دیکھا تو اہل شاہ کا تھا۔ بنا کسی دیری کے وہ جلدی سے کال اٹینڈ کرتی موبائل کو کان سے لگا گئی۔ ہیلو مس ابھیا، پلیز مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ آپ سن رہی ہیں نا میری بات؟ دوسری طرف سے وہ بے قراری سے بولا اور ابھیا کی ایک سسکی نکلی۔ آپ رو رہی ہیں ابھیا؟ اہل شاہ نے تڑپ کر پوچھا تھا۔ نہیں سر، آپ کو جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے، وہ اپنے لہجے کو ہموار بناتے ہوئے بولی، مگر لہجے میں گھلی ہوئی نمی دوسری طرف اہل شاہ کو صاف صاف محسوس ہوئی تھی۔ طلحہ بہت بیمار ہے، اسے ہاسپٹل لے کر آیا ہوں۔ صبح سے اسے فیور تھا اور اب ایک دم سے اسے وومیٹنگ اور موشن سٹارٹ ہو گئے ہیں۔
بالکل بھی ہوش میں نہیں ہے، اہل شاہ نے کہا تو وہ گھبرا کر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں آتی ہوں، آپ ہاسپٹل کا ایڈریس بھیج دیں، وہ جلدی سے بولی۔ دوسری طرف سے اہل نے ایڈریس بتایا تو وہ تیزی سے نیچے اتری اور ریحان کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی۔ وہ جب وہاں پہنچی تو اہل شاہ طلحہ کے پاس ہی روم میں بیٹھا ہوا تھا اور اسے ڈرپ لگی تھی۔ اس ننھے سے بچے کو یوں دیکھ کر ابھیا کو رونا آنے لگا۔ وہ اہل سے اس کے بارے میں پوچھنے لگی، ساتھ ہی وہ اس کے ہاتھ کو بار بار چومے جا رہی تھی۔ ابھیا کب تک گھر جانا ہے؟ ریحان نے پاس آ کر پوچھا تو اہل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ اہل نے پوچھا۔ یہ میرے منگیتر ہیں، ریحان، وہ سپاٹ لہجے میں بولی تو اہل کو نہ جانے کیوں حسد سا محسوس ہوا۔ ریحان، تم گھر جاؤ، مجھے یہیں پر رہنا ہے۔ رات کو جب تک طلحہ ٹھیک نہیں ہو جاتا میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، اس نے کہا تو ریحان لب بھینچ کر پورے حق سے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا اور وہاں کھڑا اہل شاہ غصے سے مٹھیاں بھیج گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس طرح رہنا مناسب لگتا ہے کیا؟ ریحان نے جھنجلا کر پوچھا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ میرا رشتہ کس وجہ سے طے ہوا تھا۔ چاچی نے یہ رشتہ اس لیے قبول کیا نا کہ میں اتنی اچھی جگہ جاب کرتی ہوں اور یہ میری جاب کا ہی حصہ ہے۔ اگر تم کہتے ہو تو میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ اور چھوڑ دیتی ہوں یہ نوکری، پھر ہماری منگنی بھی ٹوٹ جائے گی جو ابھی کچھ گھنٹوں پہلے ہوئی ہے، وہ تڑک کر بولی۔ ریحان کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ چلو ٹھیک ہے، تو تمہارے خاطر تو میں کچھ بھی کر جاؤں گا، وہ اس کے رخسار کو آہستہ سے چھوتے ہوئے مسکرا کر بولا، اور یہ منظر شیشے کے پار سے انہیں دیکھتے اہل کو ایک نظر نہیں بھایا تھا۔ ریحان اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آ کے اسٹول پر بیٹھی بس طلحہ کو ہی دیکھ رہی تھی اور صوفے پر بیٹھا اہل شاہ موبائل پر دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ اس پر بھی نگاہ ڈال رہا تھا۔ اگلے دن شام تک طلحہ کو چھٹی ہو چکی تھی اور وہ اسے لے کر گھر آئی اور طلحہ اس کے ساتھ کافی زیادہ ریلیکس تھا اور اس کی گود سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کچھ پوچھنا تھا آپ سے، کیا پوچھ سکتا ہوں؟ اہل نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پوچھئے، وہ اطمینان سے بولی۔ آپ کی شادی آپ کے کزن سے پسند سے ہو رہی ہے کیا؟ آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ ابھیا نے اس کے سوال کے جواب میں الٹا سوال کیا۔ نہیں، مطلب عموماً مڈل کلاس گھرانوں میں پسند کی شادی نہیں ہوتی نا، اس لیے میں نے پوچھا۔ میرا تو پتہ نہیں، محبت کرتی ہوں یا نہیں مجھے نہیں معلوم، مگر وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور میں نے سنا تھا کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے اس کا ہاتھ تھامنے میں ایک پل نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ جو آپ سے محبت کرتا ہے نا وہ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور یہی عورت کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وہ آہستہ سے بولی، لیکن مجھے تو نہیں لگا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ کل میں نے سنا جو کہا آپ نے، شاید آپ کی اتنی اچھی پے کی وجہ سے آپ کے رشتے کو ایکسیپٹ کیا گیا تھا۔ جو آپ کو اس کے بغیر پانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا وہ آپ سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ جو محبت کرتے ہیں نا وہ سب سے لڑ جاتے ہیں اور اپنی محبت کو پا کر رہتے ہیں، وہ غمگین لہجے میں بولا۔ یہ صرف فلمی باتیں ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں بہت ہی حقیقت پسند ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا آئے گا۔ ہماری زندگی میں کوئی آتا بھی ہے تو ہم سے صرف دل بہلانے کے لیے۔ وہ سر تاثرات سے بولتی جا رہی تھی اور اہل شاہ اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ میرا مشورہ مانیے تو اس شادی سے منع کر دیجیے، کیونکہ جو انسان آپ کو بنا شرط کے اپنا نہیں سکتا آپ کے لیے کبھی بھی سٹینڈ نہیں لے گا۔ اہل شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کے مشورے کا بہت شکریہ، مجھے اپنا اچھا برا معلوم ہے، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ ہمیشہ اتنا کڑوا کیوں ہی بولتی ہو، خاص طور پر میرے ساتھ؟ مجھے تو کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے میں نے تمہارا کچھ چرا لیا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو تم کہہ سکتی ہو، وہ آپ سے تم پر آ چکا تھا۔ آپ کو مجھ سے فری ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں اپنے دکھ اور سکھ کسی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ وہ نگاہیں چرا کر بولی۔ اگر ایسی بات ہے تو یہ بات میری آنکھوں میں دیکھ کر کہیے، نہ جانے یہ آنکھیں مجھے ایسا کیوں محسوس کرواتی ہیں کہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ کوئی شکوہ، کوئی شکایت اگر ہے تو بتا دیجیے، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا اور مسکراتے ہوئے اس کے بائیں رخسار میں ایک بھنور سا ابھر کر غائب ہوا۔
ابھیا نے جلدی سے نگاہیں چرا لیں۔ پھر فون آنے کی وجہ سے اہل شاہ اٹھ کر باہر نکل گیا اور وہ طلحہ کے ساتھ مسکراتے ہوئے باتیں کرنے لگی اور وہ اس کی باتیں سن کر کلکاریاں مار رہا تھا۔ شام کو ریحان اسے لینے آیا تھا اور وہ گھر لوٹ گئے۔ چاچی نے شام کو آتے ہی شادی کی تاریخ رکھنے کی بات کی اور پھر اسی مہینے کی آخری تاریخ پر اس کی رخصتی تھی۔ وہ جیسے ہی سن کر گمسم سی ہو چکی تھی۔ اگلے دن معمول کے مطابق وہ جب شاہ پیلس پہنچی تو اہل شاہ طلحہ کو لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ اسے کھلا پلا کر اطمینان سے فریش کر دیجئے، میں بھی فریش ہو کر آفس کے لیے نکلنے والا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ آج میں ساتھ آفس نہیں جاؤں گی، وہ جلدی سے بولی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ میرے سے زیادہ اچھے طریقے سے طلحہ کا خیال رکھ سکتی ہیں، وہ بولتا ہوا وہاں سے پلٹ گیا۔ ناشتے کے بعد اہل اپنے آفس چلا گیا، مگر دھیان اس کا گھر میں ہی تھا۔ نہ جانے اس کو ابھیا کا وجود اتنا اچھا لگنے لگا تھا، دل چاہتا تھا کہ بس اسے ہی دیکھتا رہے۔ صبح سے نہ جانے کتنی بار وہ ملازمہ کے نمبر پر ویڈیو کال پر طلحہ کو دیکھنے کے بہانے اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ دوپہر میں گھر نہیں آتا تھا اور آج بے اختیار وہ گھر چلا آیا۔ لاؤنج میں سناٹا تھا، ملازمہ وہاں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ صاحب جی، آپ اس ٹائم؟ ہاں، وہ طلحہ کو دیکھنا آیا تھا۔ مس ابھیا کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی، وہ طلحہ بابا کے سونے کا ٹائم ہوا نا تو ابھی کھانا کھلا کے لے کر گئی ہیں کمرے میں، ملازمہ نے کہا تو وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو لیمپ کی مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، لیمپ کی روشنی میں اس کے حسین چہرے کو دیکھنے لگا اور بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں کو چھوتی ہوئی لٹ کو پیچھے کیا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ وہ جلدی سے دوپٹہ سینے پر پھیلاتے ہوئے گھبرائی سی بولی، مگر اہل شاہ تو جیسے ہوش میں نہیں تھا۔ وہ بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار کو چھوتا مزید قریب ہوا تو وہ اسے زور سے دھکا دیتی اٹھ کر بیڈ سے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اہل شاہ بھی اٹھ کر اس کے مقابل آیا تو ابھیا گھبرا کر پیچھے کی جانب قدم لینے لگی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی اور ساتھ ہی کمرے کی لائٹس آن ہو گئیں۔ اہل اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جن میں نمی جھلک رہی تھی۔ ول یو میری می؟ وہ بے اختیار بولا اور یہ بولتے ہی وہ خود تو حیران ہوا ہی تھا، اس کے ساتھ ساتھ ابھیا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہٹیے پیچھے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی۔ پھر اس سے پہلے اہل شاہ کچھ اور کہتا وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ او گاڈ، یہ کیا کر دیا میں نے، وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتے بڑبڑایا۔ پھر وہ جلدی سے باہر نکلا اور ابھیا کو تلاش کرتا ہوا لاؤنج میں آیا تو وہ ملازمہ کے پاس بیٹھی تھی۔ شائستہ، آپ جائیے یہاں سے، مجھے ابھیا سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تو ابھیا فق چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ ملازمہ جلدی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ مذاق نہیں ہے، ایک بار اس بارے میں ضرور سوچنا، وہ سنجیدگی سے بولا تو ابھیا ناگواری سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ مرد کتنے بے وفا ہوتے ہیں نا، بیوی کو فوت ہوئے کچھ عرصہ نہ ہوا ہوگا، پھر اور آپ نے دوسری شادی کے بارے میں بھی سوچ لیا۔ پہلے آپ کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے تھے اپنے بیٹے کو لے کر، اور اب مجھ پر ایک دم سے ٹرسٹ کرنے لگے، نہ جانے آپ لوگوں کے دل اتنی جلدی بدل کیسے جاتے ہیں۔ وہ غصے سے بولتی جا رہی تھی اور وہ کچھ بولنے کے لیے اپنے لب وا کر رہا تھا، مگر اس کے بولنے کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک بار میری بھی تسلی سے بات سن لو، وہ جھنجلا کر بولا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ کو شادی کرنی ہے تو کسی اور سے کر لیجئے اور اپنے بیٹے کی بیوی بنا کر لے آئیے گا، مگر میں کسی ایسے انسان سے ہرگز شادی نہیں کر سکتی جو پہلے سے شادی شدہ ہو۔ آج سے میرا جاب سے ریزائن سمجھیے، اللہ حافظ، وہ تب کر بولتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے، کیا بول رہی تھی اور مجھے کچھ بولنے ہی نہیں دیا۔ حیرت کے بات یہ ہے کہ اتنا اسے غصہ کیوں آ رہا تھا۔ وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے بڑبڑاتے ہوئے سوچے جا رہا تھا۔ میں بتاؤں صاحب جی، ملازمہ نے پاس آ کر کہا تو وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ویسے مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، مگر لڑکی کا دل ٹوٹا ہوا ہے نا، اس لیے ایسی ہے۔ کسی لڑکے کو چاہتی تھی بچپن سے، مجھے بتایا اس نے باتوں باتوں میں کہ وہ اس کی محبت تھا۔ وہ ہر روز اس سے پھول لینے آتا تھا
اور سارے کے سارے گجرے خرید لیتا تھا اپنی بھابھی کے لیے، اور ڈھیروں باتیں کرتا تھا ان کے بارے میں۔ اور جو گجرے خریدتا تھا نا، ان میں سے 2 اسے پہنا دیتا تھا۔ 12-13 سال کی تھی تب وہ، اور پھر وہ شخص پڑھائی کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا۔ دوبارہ جب ملا تو اس نے نہ پہچانا اسے، نہ کچھ، اور کبھی ملنے کی کوشش بھی نہ کی، بلکہ شادی کر کے اپنی گھرستی بسا لی۔ اس نے مجھے کہا کہ آپی، کبھی کسی سے دل نہیں لگانا چاہیے، اور کچی عمر کی محبت تو بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ میں نے اس عمر میں محبت کی جب میری گڑیا گڈوں سے کھیلنے کی عمر تھی۔ ملازمہ بولتی جا رہی تھی اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ پھر اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ او تو آئی سی، یہ کس لیے ناراض ہے وہ محترمہ؟ آپ کو پتہ ہے شائستہ کہ وہ شخص کون تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نا صاحب جی، یہ تو نہیں بتایا اس نے، ملازمہ نے اطمینان سے کہا۔ وہ میں تھا شائستہ، میں اپنی بھابھی جان کے لیے اس سے گجرے خریدا کرتا تھا، اور ان میں سے 2 اسے پہنا کر آتا تھا۔ آہل شاہ نے کہا تو شائستہ کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹ گئیں۔ ہائے اللہ صاحب جی، تو مطلب وہ آپ کے بارے میں باتیں کرتی رہی تھیں؟ اس نے تو نہ جانے آپ کے بارے میں کیا کیا سوچ رکھا ہے۔ وہ تو آپ کو شادی شدہ سمجھتی ہیں، ملازمہ جلدی سے بولی، تو وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرایا۔ فکر مت کیجیے، جلد ہی اس کی غلط فہمی دور کر دوں گا، وہ کہتے ہوئے اٹھا اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے 2-3 دن اس کی مصروفیت میں گزرے تھے۔ تیسرے دن وہ شائستہ کو لے کر ابھیا کا ہاتھ مانگنے اس کے گھر جانے والا تھا۔ ابھیا ان 3 دنوں میں طلحہ کی بہت یاد کر رہی تھی۔ کئی بار دل چاہا کہ ایک بار فون کر کے اس کے بارے میں پوچھ لے، مگر انا آڑے آ رہی تھی، اور اسے پتہ نہیں کیوں غصہ بھی تھا اور افسوس بھی ہو رہا تھا کہ رشتہ ٹھکرا کیوں دیا، اور اسے کہیں نہ کہیں یہ امید بھی تھی کہ وہ اسے منانے کے لیے فون ضرور کرے گا، مگر اس دن سے اس کا کوئی فون ہی نہیں آیا تھا، اس لیے وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ آج وہ جب صفائی کر کے نیچے اتری تو چاچی اپنی بیٹیوں کے ساتھ شاپنگ کر کے آئی تھیں۔ ارے تم آج بھی جاب پر نہیں گئیں؟ چاچی نے پوچھا۔ میں نے جاب چھوڑ دی چاچی، میں نے سوچا کہ اب میری شادی ہو جانی ہے تو مجھے کیا ہی ضرورت ہے، وہ اطمینان سے بولتی وہاں تختے پر بیٹھ گئی۔ چاچی نے واویلا شروع کر دیا۔ اس کی ماں یہ سب سنتے ہانپتی کانپتی نیچے آئی۔ کیا ہوا سلمہ؟ ربیہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ ارے بھابھی بیگم، آپ کی بیٹی سے رشتہ اس لیے میں نے طے کیا تھا کہ یہ اچھا خاصا کماتی ہے، تو چلو جہیز نہیں لائے گی تو کم از کم کمائی تو ہوگی جس سے میرا گھر اچھا چلے گا، مگر یہ تو نوکری چھوڑ کر بیٹھ گئی ہے، بس میری طرف سے تو نہ ہی سمجھیے اب۔ ارے بنا جہیز کے کوئی لڑکی نہیں لیتا، اور شکل و صورت چاہے جتنی مرضی اچھی ہو، لوگ آج پیسہ دیکھتے ہیں، کیونکہ شکل و صورت کو تو پیسے کے ساتھ بھی سنوار سکتے ہیں۔ چاچی نے زہر اگلا تھا۔ اماں یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ریحان پاس آ کر منمنایا۔ میں نے بول دیا ہے تو بس بول دیا ہے، یہ شادی بالکل نہیں ہوگی۔ اگر یہ نوکری کرتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میری طرف سے نہ ہی ہے، چاچی نے کہا۔ بیا پلیز انہیں بولو نا کہ تم نوکری کرو گی، میں گارنٹی دیتا ہوں اماں یہ نوکری کرے گی، کرو گی نا؟ ریحان نے امید بھری لہجے میں پوچھا۔ نہیں کروں گی، وہ ویسے بھی خود یہی چاہتی تھی کہ یہ رشتہ ابھی ختم ہو جائے۔ تم جو اپنی نام نہاد محبت کا راگ لاپتے ہو، اس محبت کی خاطر اپنی ماں سے مقدمہ نہیں لڑ سکتے، تم میرے لیے کیا اسٹینڈ لوگے؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہائے ہائے کتنی لمبی زبان ہے، نہیں تو سمجھتی کیا ہے تو خود کو؟ تیرے لیے کوئی شہزادہ آئے گا جو آ کر بنا جہیز کے تجھے بیاہ کر لے جائے گا؟ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ارے کوئی لے کر بھی جائے گا نہ تو کوئی فقیر ہی تمہارے در پر آئے گا۔ میں تو کہتی ہوں بھابھی، جمعرات کی جمعرات جو فقیر آتا ہے نا، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ دینا۔ چاچی نے زہر اگلا تھا، اور ربیہ بیگم کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اور اگر کوئی رئیس آ جائے تو؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی کہ پیچھے سے آہل شاہ کی آواز سنائی دی۔ وہ جھٹکے سے مڑی تو وہ مسکرایا ہوا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ طلحہ کو اس نے گود میں اٹھا رکھا تھا، اور طلحہ اسے دیکھتے ہی اپنے بازو پھیلا کر ہنسنے لگا۔ وہ جلدی سے اس کی طرف لپکی اور اسے گود میں اٹھا کر چٹاچٹ چوم لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے ربیہ بیگم کے پاس آیا۔ میرا نام آہل شاہ ہے، اور آپ کی بیٹی میرے بیٹے میرے بھتیجے کی آیا رہ چکی ہے، اور میں آہل شاہ بالکل کنوارا آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آخری بات وہ ابھیا کی طرف دیکھتے ہوئے
مسکرا کر بولا، جو کہ اس کے بھتیجے بولنے پر منہ کھولے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چاچی اور اس کی حسد زدہ بیٹیاں جیسے مر جانے کے قریب تھیں۔ آنٹی جی، آپ کے پورشن میں چل کر بات کریں، احال شاہ نے کہا، اور پھر خود ہی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ وہ سب لوگ اوپر آئے اور ربیہ بیگم کا تو گھبراہٹ کے مارے برا حال تھا۔ وہ جلدی سے کرسی پاس لے کر آئیں اور احال شاہ کے پاس پنکھا آن کر دیا۔ آنٹی جی، آپ پریشان نہ ہوئیے، یہاں بیٹھ کر رسم کر لیجئے اور مجھے بتائیے کہ اپنی بارات لے کر کس دن آؤں، وہ جلدی سے بولا، اور پھر اٹھ کر کندھوں سے تھام کر ربیہ بیگم کو کرسی پر بٹھا دیا۔ ابھیا تو چپ چاپ طلحہ کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب ربیہ بیگم چائے بنانے کے لیے کچن میں اٹھ کر گئیں تو وہ مسکراتے ہوئے شائستہ کی جانب مڑا۔ آنٹی جی کے ساتھ کچن میں جا کر ان کی مدد کیجیے، مجھے اپنی ہونے والی بیگم صاحبہ سے بات کرنی ہے، وہ بولا۔ شائستہ کی جانے کے بعد احال شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ جلدی سے آنکھیں پھیر گئی۔ بیا، تم ہمیشہ سے اتنا کم بولتی تھیں، پھر ایک دم سے اتنا زیادہ کیسے بولنے لگ گئیں؟ وہ مسکرا کر بولا تو ابھیا نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہی سوچ رہی ہو کہ مجھے کیسے پتا چلا؟ تم اگر نہیں بتاتی تو مجھے پتا نہیں چلتا۔ خیر، جس سے ڈسکس کیا تھا اسی نے بتایا۔ اتنی محبت کرتی تھی تو بتایا کیوں نہیں؟ وہ اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے نرم لہجے میں بولا۔ تو ابھیا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیسے بتاتی؟ مجھے لگا آپ کی شادی شدہ ہیں اور میں اپنی محبت میں شراکت برداشت نہیں کر سکتی، اور کسی ایسے شخص سے بالکل محبت نہیں جو کسی اور کا ہوا ہو، وہ آہستہ سے بولی۔ اچھا جی، اتنی انا پرست ہو؟ خیر، مجھے ایسے ہی بہت پیاری لگتی ہو، تھوڑی نکچڑی سی، تھوڑی گسیلی۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک کو شرارت سے دباتے ہوئے بولا تو وہ اسے گھورنے لگی، مگر اس کی پرشوق نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے سر جھکا کر ہلکا سا مسکرا دی۔ اتنے سال کیا کیا؟ احال شاہ نے پوچھا۔ آپ کے دیے ہوئے گجرے سنبھالنے کا کام، وہ آہستہ سے بولی۔ ریئلی؟ مطلب تم نے آج تک وہ گجرے سنبھال کر رکھے ہیں؟ اوہ مائی گاڈ، کتنا لکی ہوں میں کہ مجھ سے کوئی اتنی محبت کرتا ہے، وہ مسکرا کر بولا تو وہ جواباً ہلکا سا مسکرا دی۔ آج کچھ نہیں بولو گی میری لڑاکو؟ احال شاہ نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا دی۔ شکایتیں ختم ہو چکی ہیں تو جھگڑا کیسا؟ وہ دھیمے سے لہجے میں بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد احال شاہ کی بہن جب لندن سے آئیں تو وہ مختصر سی بارات لے کر اسے رخصت کرنے آیا، اور پھر دھوم دھام سے ولیمہ ہوا۔ چاچی اور اس کی بیٹیاں تو جل بھن گئی تھیں، مگر وہ دونوں اسٹیج پر ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے ہر ایک کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ ربیہ بیگم کی تو آنکھیں تشکر سے بھیگی ہوئی تھیں اور وہ ان دونوں کے اچھے نصیب کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ کچھ دنوں کے بعد احال شاہ نے ربیہ بیگم اور ربی کو اپنے فلیٹ پر منتقل ہونے کو کہا۔ انہوں نے اس بات کے لیے کافی منع کیا، مگر احال شاہ بھی ڈر چکا تھا اور انہیں منا کر ہی دم لیا۔ احال شاہ نے ربی کے میٹرک کے رزلٹ کے بعد اسے کمپیوٹر کلاسز دلوا کر اپنی پریزنٹیشن اور چھوٹی موٹی میلز کرنے کے لیے اپنے ہی آفس میں پارٹ ٹائم جاب پر رکھ لیا تھا، تاکہ ان لوگوں کی عزت نفس کبھی مجروح نہ ہو اور وہ اپنا بوجھ خود اٹھا سکیں۔ وہ خود چاہتا تھا کہ ربی اپنے بلبوتے پر کچھ بنے، ایسا کچھ کہ لوگ اس پر رش کریں، اور ربیہ جانتی تھی کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا۔